मुफ्ती साहब, आप फरमा रहे थे इस्लामोफोबिया के हवाले से कि ये बड़ी तारीख़ी एक चीज़ चलती आ रही है, लेकिन ये कोशिशें हमेशा से ही नाकाम हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। मुफ्ती साहब, इस चीज़ पर भी रोशनी डाल दीजिए कि हम मुसलमान इस हाल को पहुँचे कैसे, यानी हमारा जो डाउनफॉल था वो शुरू कहाँ से हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको हमने अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया तो हम इस हाल को आ पहुँचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो निज़ाम दिया था, जब तक हम उस निज़ाम पे चलते रहे हम दुनिया में उरूज पे थे। जब से हमने वो निज़ाम छोड़ा है हम ज़वाल का शिकार हुए, और वो निज़ाम खिलाफत राशिदा का चलता रहा। तकरीबन 30 साल तक खिलाफत राशिदा का दौर है। इन 30 सालों में इस्लाम ने बहुत तरक्की की और अदल व इंसाफ भी बहुत ज़्यादा हुआ, अमन भी बहुत ज़्यादा हुआ, खुशहालियाँ भी बहुत ज़्यादा हुई। ये सारा सिस्टम जो था खिलाफत राशिदा के निज़ाम की बरकत से था। जब से हमने वो सिस्टम छोड़ दिया और हम मलूकियत की तरफ चले गए, बादशाहत की तरफ चले गए, तो उसके बाद फिर ये ज़वाल शुरू हो गया। क्योंकि खिलाफत राशिदा का जो निज़ाम है उसमें ये होता है कि जो वक्त का खलीफा है वो भी अवाम के सामने जवाबदेह है। कोई भी आम शख्स उठ के उससे सवाल कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है उस पर, वो सब बराबर तस्वर किए जाते हैं। लेकिन जब बादशाहत आ जाती है और या नाम नहाद जमहूरियत आ जाती है, तो वहाँ जो कुर्सी पर बैठने वाले होते हैं वो अपने आप को अवाम के बराबर नहीं समझते, वो अपने आप को कोई और मखलूक समझते हैं कि हम कुछ और हैं, ये कुछ और है। हालांकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में भी किसी एक गवर्नर की शिकायत आ गई, तो आपने उस गवर्नर से ये जुमला कहा कि इनकी माओ ने इनको आज़ाद जाना था, तुमने कब से अपना ग़ुलाम बना लिया। तो इससे पता चलता है कि वो निज़ाम कामयाब रहेगा जिसमें सब आवाम को अपना भाई समझकर साथ लेके चलेंगे, और जब उन्हें ग़ुलाम समझा जाएगा तो फिर वो निज़ाम नहीं चल सकेगा, फिर वो जुल्म और बर्बरियत होगी, और फिर आवाम जो है हुक्मरानों से दूर होगी। फिर दो तबके बन जाएंगे, एक तरफ ग़ुलाम समझ लो पिसे हुए लोग होंगे, एक तरफ वो लोग होंगे जिन्होंने इनका खून निचोड़ा होगा। अब इसी खौफ की वजह से वो फिर दबा के रखना चाहते हैं, और यही आप समझ लें कि दुनिया में जो लोग अपने आप को सुपर पावर कहते थे उन्होंने भी यही कोशिश की कि हमारे सामने कोई उठ ना सके, हमारे सामने कोई बोल ना सके, तो उनको दबाने की कोशिश की। लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक रखी है, उतना ही उभरेगा जितना दबाओगे। तो जितना दबाने की कोशिश की उतना ही उनके अंदर भी गैरत आई कि ये हैं कौन, हमारे जैसे और हम पे हुक्मरान बने हुए हैं और जुल्म करते हैं। फिर जब वो मजलूम उठे तो फिर उन्होंने, आपने देखा होगा, सुपर पावर की रियासतें टूट गई, रियासतें आज़ाद हो गई, जिनके नाम बड़े बड़े हुआ करते थे नाम ख़त्म हो गए। अब भी इस दौर में भी यही हो रहा है, जो अपने आप को समझते हैं कि हम सुपर पावर हैं, वो ताकत के ज़रिए से मुसलमानों को और दर हकीकत इस्लामी निज़ाम को दबाना चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम अगर आ गया तो फिर उसमें हमारी कोई जगह नहीं बनेगी। वो चाहे इस्लामी मुल्क ही क्यों ना हो, दूसरे मुल्क छोड़े, इस्लामी मुल्क भी अगर होगा तो आप वहाँ भी देख लें, वहाँ के जो हुक्मरान होंगे, चाहे वो बादशाहत के निज़ाम के ज़रिए आए हों, चाहे वो मार्शल के ज़रिए आए हों, चाहे वो जमहूरियत के ज़रिए आए हों, वो भी आवाम को इसीलिए दबाना चाहते हैं कि अगर आवाम ऊपर आ गई तो हमें तो फिर यहाँ से भागना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कितने ऐसी तारीख में वाक़यात हैं कि बादशाह वक्त जो है वो रातों रात भागा है, अपने मुल्क में उसको रहने की जगह नहीं मिलती। लेकिन जिसने इस्लाम के मुताबिक निज़ाम कायम किया, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला को देखें कि आम जगह पे लेटे हैं और कोई सराहना के लिए तकिया भी नहीं, आपने एक ईंट रखी हुई है, कोई खौफ नहीं किसी का। क्यों? उनको पता था कि मैंने आवाम के साथ इंसाफ किया है, अदल किया है, जो इनका मकाम बनता था वो मकाम इनको दिया है, इसलिए उनके अंदर कोई खौफ नहीं था, उनका ज़मीर मुतमईन था। और यहाँ ये भी बात मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी इस्लाम दुश्मन हैं उनके अंदर जो अनदेखा खौफ है, यानी कि खुद बनाया हुआ एक खौफ अंदर है, वो असल में ये है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में खौफ खुद डाला है। जब हम मुसलमान अपने आप को सही इस्लाम पर लाएंगे तो अल्लाह ताला का वादा है, सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब, अल्लाह फरमाते हैं कि हम इनके दिलों में तुम्हारा रोब डाल देंगे। तो इनके दिलों में अल्लाह ने रोब डाल दिया है कि ये मुसलमान जो हैं ये जब ऊपर आएंगे तो हमें छोड़ेंगे नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, मुसलमान जब गालिब आएगा तो फिर फतह मक्का की तारीख दोहराएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये इस्लामोफोबिया का जो रुझान बढ़ता जा रहा है, हम ये कह सकते हैं मुफ्ती साहब ये इसी खौफ का भी एक नतीजा है। डॉक्टर साहब आप इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए, जैसा अभी मुफ्ती साहब सुपर पावर का जिक्र कर रहे थे और मिसाल दे रहे थे,
تو مغربی معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ تاثر دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں کہ اسلاموفوبیا کا جو رجحان ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ہم نے ایک بالکل لیول پہ معاشرہ قائم کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے. تو ابھی جو مغربی معاشرہ ہے وہاں پر اسلاموفوبیا کو لے کے کیا رجحانات ہیں، وہاں کی نوجوان نسل میں کیا رجحانات پائے جا رہے ہیں، اور ابھی وہاں پہ موجودہ صورتحال کیا ہے؟ ارسطو ایک بہت سمجھدار آدمی اپنے زمانے کا، اور ہر زمانے کے لوگوں نے اس سے، اس کے فہم سے، اس کی دانش سے استفادہ کیا. ارسطو نے یہ کہا تھا کہ حکومتوں کے یعنی برسر اقتدار آنے والے لوگوں کی جو مس انفارمیشن ہے وہ انہیں یوں لگتا ہے کہ ان کے عروج کا باعث بن رہی ہے یا ان کے عروج کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے، حالانکہ ان کی طرف سے پھیلائی گئی ڈس انفارمیشن حقیقت میں ان کے زوال کی بنیاد بن رہی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جدید دنیا جو ہے، جو وہاں بھی ایک بڑا طبقہ ظاہر ایسا تو موجود ہے نا جنہیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ ایک انجانے خوف کی بنیاد پر دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی کے اعتبار سے جو کمیونٹی ہے، ویسے مجھے اس پر بھی ایک تحفظات ہیں، ریزرویشنز ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی کمیونٹی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی آبادی کے اعتبار سے ہر چوتھا آدمی بحمدی تعالیٰ اس وقت مسلمان ہے. اور پریکٹسنگ ریلیجن کے طور پہ دنیا کے اندر جس ایک مذہب کے ماننے والے عملی طور پر جس مذہب کے ساتھ نسبتاً سب سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں تعداد کے اعتبار سے، وہ اسلام ہے. لیکن عملی طور پر جس مذہب کے ساتھ وابستہ لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں اسلام ہے. سو ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ویسٹ یہ جو ایک گویا یوں کہہ لیں کہ ایک تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ بات کہتا ہے کہ دیکھیں جی دنیا بھر میں سارے لوگوں کے لیے اور ہمارے ہاں آنے والے ہر آدمی کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کے مذہب کو نہیں دیکھا جاتا، ایک جیسے ان کو حقوق دیے جاتے ہیں. پھر اس کی مثال اور جواز کے طور پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے یہاں چرچز بنانے کی آزادی ہے، بالکل ایسی مساجد بنانے کی آزادی ہے، روزہ رکھنے کی آزادی ہے، سحری اور افطار کا اہتمام کرنے کی آزادی ہے، آگے عید کے دن آئیں گے تو عید پڑھنے کی آزادی ہے، قربانی دینے کی آزادی ہے. اللہ حاضر قیاس کی ظاہری طور پر تو باتیں ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں نے ابتدائی گفتگو میں اور ابتدائی مقدمے میں ایک بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ یہ اسلام سے خوف نہیں ہے. ویسٹ کو ہمارے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اس سے خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا انفرادی عمل ہے. یقیناً یہ ہمیں بہت انفرادی درجے پہ تقویت فراہم کرتا ہے، دین کے قریب کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا خوف اسلام کے عقائد کے ساتھ نہیں ہے، اسلام کے نظام عدل سے حقیقت میں ان کو خوف ہے. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اسلام کسی بھی کیپیسٹی کے اندر، سوسائٹی کے اندر انفلوئنشل ایک سورس کے طور پر آئے گا، قوت کے طور پر ابھرے گا، تو پھر یہ جو پوری دنیا کو ہم نے اپنی خاص حالات میں جکڑ رکھا ہے اور پابند کر رکھا ہے، یہ زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی. جہاں تک آپ کی اس تاثر پہ میری رائے کا تعلق ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ میری رائے نہ لیجئے. اسی جدید دنیا کے اندر ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے جسے ہائفن کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور اس کے اعداد و شمار جو ہیں ان پر دنیا بڑا بھروسہ کرتی ہے اور اسے بڑا بنیاد بنا کر حکومت سازی ہوا کرتی ہے، حکومتیں بنتی اور توڑی بھی جاتی ہیں. اسی ہائفن نے جو یہاں یہ بھی واضح رہے کہ وہ کوئی بہت پرو اسلامک فورم نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ اسلام مائل فورم نہیں ہے، بلکہ اسلام گریز کے طور پہ اس کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے باوجود ہائفن جیسا ایک لبرل انسٹیٹیوشن جو ہے اور فورم جو ہے وہ اپنے اعداد و شمار میں ہمیں یہ بتاتا ہے اپنے سروے میں کہ اس وقت برطانیہ جو دنیا بھر کے اندر انسانی حقوق کے علمبردار کے طور پر ایک مملکت کے طور پہ پہچانی جاتی ہے اور جو دنیا کی سب سے ابتدائی اور بنیادی ڈیموکریسی کلیم کرتی ہے اپنے آپ کو، وہاں حالات اسلاموفوبیا کے یہ ہیں کہ ہر 10 مسلمانوں میں سے اپنے ورک پلیس پر 10 میں سے 7 لوگوں کو اسلاموفوبیا جو ہے اس کی بنیاد پر تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تعصب کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ اسکولوں میں داخلے سے لے کر اسکولوں کے اندر موجود یونیفارم تک، اور پھر ڈگریز لینے کے بعد اداروں کے اندر جابز اپورچونٹیز جو ہیں وہاں تک ہی جو ہے تعصب ان کا پیچھا کرتا ہے اور اسلاموفوبیا کی بنیاد پر ان کا استحصال کیا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ تعصب جو ہے وہ اب کمیونٹی سے نکل کر وہاں کی حکومتوں تک کے اندر آنا شروع ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک ماضی قریب کے اندر ایک جو مسلم سعیدہ وارثی جو وہاں پر ممبر پارلیمنٹ تھی، انہیں اس بنیاد پر وہاں سے استعفیٰ دینا پڑا کہ جس وقت انہوں نے ریزائن کیا اپنے ممبر پارلیمنٹ کے طور پہ تو انہوں نے یہ بات کہی، اس کا اعتراف کیا، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اعتراف سے ایک درجہ آگے بڑھ کے انہوں نے پوری دنیا کو وہاں کی جو جمہوریت ہے اور وہاں پر جو ایک عدم تعصب کا ایک
ایک امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں سب انسان برابر ہیں اور سب کی ایک جیسی تعظیم ہے. میں سمجھتا ہوں ان کی وہ جو آخری سپیچ ہے وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر وہ اسلاموفوبیا کی ایک بدترین مثال اور گواہی کے طور پر ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے یہاں پر اتنے اعلیٰ عرفہ فورم کے اندر بھی جہاں بڑی تہذیب پائی جاتی ہے, جس کی بڑی تاریخی اقدار جمہوریت اور احترام آدمیت کے حوالے سے ہیں, مجھے یہاں اسلاموفوبیا کی بنیاد پر اور اس تعصب کی بنیاد پر ریزائن کرنا پڑا اور احتجاجاً میں یہاں سے ریزائن کر رہی ہوں. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امریکہ کے اندر جو وہاں کے جب الیکشن آتا ہے تو وہاں پر بھی ایک کمیونٹی, اور خاص طور پہ مسلمانوں کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور پھر مسلمانوں میں بھی ایک درجہ آگے جا کے جو پاکستانی مسلمز ہیں جو ایک بہترین کمیونٹی کے طور پر وہاں پر اس سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اپنا حصہ ملا رہے ہیں, اور بڑے یعنی عظیم الشان ان کا کردار ہے پاکستانیوں کا. آپ پوری جدید دنیا میں دیکھیں, یورپ دیکھیں, امریکہ دیکھیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو انڈین لابی ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ پاکستانیوں کو بالخصوص اور مسلم کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بالعموم ان کے حوالے سے لوگوں کو متنفر کرتی ہے, اور یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ غالب آ گئے تو یہ جس طرح جو ہے اگر ہم ان کے ساتھ بہت سالوں سے رہ رہے ہیں, اگر یہ غالب آ جائیں گے تو آپ کو بھی اس ساری تنگی کا, اس سختی کا سامنا کرنا پڑے گا جو مسلمانوں کے غالب آنے سے آتا ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ دنیا بھر کے اندر جس ملک نے سب سے زیادہ اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہے نا, سب سے زیادہ کمپین کی, جہاں کہ میڈیا نے بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں دنیا میں اس فینومنا کو اسٹیبلش کرنے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی 2 دہائیوں میں سب سے زیادہ اس ملک کے اندر جو کنورجن کی ریشو ہے وہ ٹورڈز اسلام ہے, یعنی سب سے زیادہ لوگ اسی ملک کے اندر اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ خود اسلام کی حقانیت ہے. جیسے مفتی صاحب نے کہا, حقیقی بات یہ ہے کہ وہ تو اسلام سے لوگوں کو خوف دلا رہے ہیں اور متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے, یہ جو خوف پیدا کیا جاتا ہے, یہ وہاں کی کمیونٹیز کو اسلام اور مسلمانوں کو جاننے پرکھنے کے حوالے سے ایک توجہ اور ترغیب پیدا کرتی ہے. نتیجتاً جب وہ خود اسلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, اور بالخصوص اس بات سے میں یہ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کیونکہ میں خود ایک سیرت کا طالب علم ہوں, اور میں نے ویسٹ میں یہ دیکھا ہے کہ جب وہاں بہت زیادہ رسول رحمت اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کی نسبت سے بدگمانی پیدا کی جاتی ہے نا میڈیا کے ذریعے سے, تو لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی ہی انرجی کے ساتھ حضور کی زندگی کو جاننا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو نفرت ہے نا وہ پہلے درجے میں تجسس کی شکل اختیار کرتی ہے. جب اس تجسس پر وہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, حضور کی زندگی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو انہیں اسلام کا حقیقی چہرہ نظر آنا شروع ہوتا ہے. نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں سب سے زیادہ وسائل خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ توانائی خرچ کی جا رہی ہوتی ہے سرکاری طور پر, نیم سرکاری طور پر, تھنک ٹینکس کے لیول پر, حتیٰ کہ میڈیا کے لیول پر, وہیں پہ جب سال کے بعد اعداد و شمار اکٹھے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ اسلام کی طرف راغب ہونے والے لوگ جو ہیں وہ اسی ملک کے ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے.